अस्सलाम वालेकुम सामाईन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ जिसका नाम है असली घर। उफ सिद्रा आराम से। उफ बाद में गले लग के रो लेना। हाय भाई मेरे तो कान ही टूट रहे हैं। तकलीफ से कराहती दुल्हन के बहन भाई जज्बात में कुछ सुनने को तैयार ही न थे। आखिर को इन सब की लाडली और छोटी बहन की रुखसती का मौका था। ओह हो हट जाओ सब लोग, बेचारी के बड़े बड़े झुमके से चुभ रहे हैं। बिलाखिर मंझली बहन ने जान छुड़ाई। वो दिल ही दिल में इसका शुक्रगुजार होती अपना लहंगा संभालते हुए इसकी मदद से गाड़ी में जा बैठी। अब इंतज़ार था दूल्हे का, लेकिन ये क्या। दूल्हा की चची ने दरवाज़ा खोला और साथ आन बैठी। इसको सख्त कोफ्त हुई। कितना रोमांटिक लगता अगर दूल्हा दुल्हन को साथ बिठा दिया जाता। फिर दिल ही दिल में अपनी सोचों पर खिलखिला उठी। भाई बहन के सामने अगर ये बात करती तो कितना मज़ा आता। भाई ने कहना था कुछ शर्म कर लो, अम्मी से कुछ अकल सिखाएं। हिना ने कहना था आय हाय बोंगी। सिद्रा ने कहना था दूर फिटे मुँह। इसका दिल चाहा ज़ोर ज़ोर से कहकर लगाए, लेकिन सच शुक्र फ़ौरन ही याद आ गया कि दुल्हन अब ससुराल वालों के कब्ज़े में है। कुछ देर पहले वाली आज़ादी अब ख़त्म। रिश्तेदारों के सामने जो हंस हंस कर ये कह रही थी कि हाय मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मेरी शादी हो रही है, वही अब संजीदगी की नई सूरत हाल का जायज़ा लेने लगी। कुछ ही देर में दूल्हा आकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर आ बैठा और कार चल पड़ी। इसने कनखियों से अपने दूल्हा को देखने की कोशिश की, लेकिन पिनों में किसी दुपट्टे और ऊपर से ली गई काली चादर ने ओट बना दी। इसने सर झुका लिया। रात के 11 बज रहे थे और आसमान पर घनघोर घटाएं। बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अनजानी रास्तों पर गाड़ी दौड़ रही थी। इस शहर में तो इसका ससुराल था, लेकिन सफ़र था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अनजाना रास्ता, अनजाने लोग, अनजाना माहौल। इसका दिल सहम सा गया। आगे क्या होगा? मेरा शौहर कैसा होगा? मेरे ससुराल वाले? इस घबराहट के गलबे में से वो नर्म सी आवाज़ याद आई जिसने इसका तारुफ रब से कराया था। शादी के वक्त वो लड़कियों को एक ही नसीहत करती थी, देखो सबसे बढ़कर हमारे लिए अहम अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। सबसे बढ़कर अहम वो है, इसके बाद अहम वो लोग हैं जिनको रब ने अहम करार दिया है। हकूक़ का एक दायरा है। मुख्तलिफ़ लोगों के आप पर मुख्तलिफ़ हुकूक हैं। माँ बाप के हुकूक, शौहर के हुकूक, सास ससुर के हुकूक और तरतीब के साथ घर में बसने वाले हर फ़र्द के हुकूक। कुल्लुकुम राई वाली हदीस। तुम में से हर एक अपने रेवर का निगहबान है। और फिर दूसरी मोहब्बत भरी आवाज़ जो गले, रेवर और निगहबान का मानी समझाती। वो राई और रैयत के हकूक़ और फ़राइज़ का दायराकार बहुत तफसील से बताती थी। इतनी भारी जिम्मेदारी और दूसरी जानिब मैं ना तजर्बेकार, कम हिम्मत और जज्बाती लड़की। या अल्लाह आप मेरी कोताहियों से वाकिफ़ हैं, लेकिन दूसरी जानिब मेरे शौहर की परवाज़ भी देखिए। मेरे शौहर को भी तो देखिए ना। मैं आम लोगों की तरह नहीं होना चाहती। सआदत की ज़िंदगी और शहादत की मौत वाला जुमला जब से पढ़ा था इसी दिन से इसकी चाहत की असीर हो गई थी। इस्लाम को शऊरी तौर से अपनी ज़िंदगी में जब लाई तो पूरे एतमाद, फ़ख्र और सरशारी के साथ। अब नई ज़िंदगी में भी या अल्लाह कभी मेरा सर झुकने मत देना। हौसला और हिकमत सिखा दे मुझे। और कभी अपनी दीनदारी को बहाना न बनाऊं मैं। कभी अपने हुकूक के लिए किसी का हक न मार बैठूं और इन तमाम गलतियों को न दोहराऊं जो अक्सर दीनदार लोग अपनी दीनदारी के ज़ौम में कर बैठते हैं। इसने हाथ उठाए बगैर दिल ही दिल में अपने रब को पुकारा। इस ख़ास मौके पर एक रब ही तो सच्चा था, सच्चा राज़दान था, बेहतरीन दोस्त था, जिसने अगली आने वाली तमाम ज़िंदगी के मामूलात सुलझा देने थे, गलतियों पर पर्दे डालने थे, दिल की तंगी दूर करके ज़र्फ़ पैदा करना था। ये काम कोई और न कर सकता था। प्यारे माँ बाप, जान छिड़कने वाले बहन भाई, सदके जारी जाने वाली बहनें, इसने तब भी मदद करनी थी जब इसे भूल भी चुका होता कोई, और हर लम्हे 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला हमेशा इसकी मदद को तैयार था। एक दिन अचानक रो रो कर इसका मुंह सूजा हुआ था। मुझे नहीं रहना आपके इस घर में, बस आप मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ाएं। जब आप मेरे लिए अलहदा घर अफोर्ड कर सकें तो मुझे ले जाइएगा। वो बेचारगी से देखता ही रह गया। आप चुप क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं?
سے غصے کے ساتھ ساتھ اب الجھن بھی ہو رہی تھی۔ چپ اس لیے ہوں کہ مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، نہ تم نہ امی ابو۔ سعد کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ دیکھو، میں نہ تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں نہ اپنے ماں باپ کے بغیر۔ اکلوتا ہونا بھی کس قدر مشکل ہے۔ اسے ترس تو آیا، لیکن سر جھٹک کے بولی، بعد میں سب معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ ساتھ رہنے سے خواہ لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ جب شریعت نے علیحدہ سسٹم کی سہولت دی ہے تو ہمارے مندے زبردستی کیوں رہیں؟ دوری دلوں میں قدر پیدا کر دیتی ہے۔ ہم روز انکل آنٹی سے ملنے جایا کریں گے۔ میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، بعد میں اور بھی زیادہ کر دوں گی۔ بس یہ قید، روز روز کی روک ٹوک، میرے ہر کام میں کیڑے نکالنا مجھے پسند نہیں۔ اپنا گھر، اپنے گھر کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ جیسے مرضی سیٹنگ کرو، جو دل چاہے پکاؤ، جیسے چاہو اوڑو لپیٹو۔ وہ آنکھیں بند کیے خوش کن سوچوں میں مصروف تھی۔ سعد کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ کر ہمیشہ کی طرح اب بھی خوابوں کی دنیا میں مست تھی۔ دور کہیں ہاسٹل کا کمرہ ذہن کے پردے پر ابھر آیا، جس کے دروازے پر افشاں آپی کی خوبصورت پینٹنگ لگائی ہوئی تھی۔ رب ابنِ لی عندک بیتا فی الجنہ کی پینٹنگ لگی ہوئی تھی، اور وہ جب بھی ان کی کمرے میں جانے لگتی تو ہمیشہ رک کے نظر بھر کے اس دعا کو دیکھتی اور پورے سوز کے ساتھ اللہ سے اپنے لیے جنت میں ایک گھر کی طالب ہو جاتی۔ اس نے یکا یک آنکھیں کھول دیں۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں اتنی خود غرض تو نہ تھی۔ اس ماحول نے مجھے میرے سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ ہر وقت کام کام اور بس کام، اور پھر بھی تانے کہ یہ کام صحیح نہیں کیا اور وہ کام صحیح نہیں کیا۔ خوبصورت اور روح کو تازگی بخشنے والی کوئی بات تو شاید اس گھر میں تھی ہی نہیں۔ اس بات کا تو اس گھر سے کوئی گزر ہی نہ تھا۔ ہر وقت صفائی اور کام کا جنون، کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آج گھر گندا تھا۔ کھانا پکانے میں نمک مرچ کا پورا حساب رکھا جاتا، کم زیادہ ہونے پر انہیں نکو بنا دیا جاتا۔ وہ تو بھلا ہو، ساتھ بہت ساتھ دیتے تھے۔ اس کی خاطر پراٹھے کھانے چھوڑ دیے اور چائے رس پر گزارا کر لیتے۔ اسے آسیہ بنت مزاحم کی دعا پھر سے یاد آئی، فرعون جیسے تو نہیں ہے نا میرے شوہر، ورنہ دعا تو جنت کی مانگی تھی، لیکن آسیہ جیسا ایمان کہاں سے لاؤں؟ سوچوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگر ساتھ فرعون جیسے ظالم ہوتے تو میں کیا کر لیتی؟ بادشاہ ہوتے ہیں نا، ساری عمر اپنی بیویوں کو تڑپا کے رکھتے ہیں، لیکن یہ کتنے اچھے ہیں، آنٹی کی سخت باتوں کا ازالہ بھی کتنے پیار سے کر دیتے ہیں، لیکن اسے تو میرا دل بھی بہت سخت ہوتا جا رہا ہے۔ میں کہاں سے لاؤں اتنا صبر، تحمل، برداشت کا مادہ؟ میں بھی غیبت، چغلی اور بدگمانی میں ماہر ہو جاؤں گی۔ اگر اس گھر میں رہی تو ایسا ہی ہوگا۔ نہ بھائی نہ، مجھے نہیں رکھنا اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں۔ وہ پھر سے اپنے علیحدہ گھر کے خوابوں میں مگن ہو گئی۔ اسے نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے کافی وقت درکار تھا، لیکن سسرالی رشتہ دار اور ملنے جلنے والے جب بھی ساس سسر سے پوچھتے کہ ہاں بھائی، بہو نے گھر سنبھالا کہ نہیں، تو اس دن سعد کی شامت آ جاتی، تمہاری بیوی یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، لوگ ہم پر پھپتی کستے ہیں۔ پہلے ہی اس کی پردے کی وجہ سے سب رشتہ داروں نے ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا ہے۔ جب سعد گھر پر نہ ہوتے تو ساس پڑوسن سے دکھ سکھ کر لیتی۔ 2-3 مرتبہ تو اس نے بالکل برداشت کیا اور جواب نہ دیا، لیکن اس کے بعد کا سامان بہت برا ہوا۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور ابو سے کہہ کے کار منگوائی اور میں کیا بیٹھی، کسی کو اصل وجہ نہ بتائی۔ سعد روز رات کو آتے، کچھ دیر باتیں کرتے اور چلے جاتے، کسی کو شک بھی نہ ہوا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن نہیں آئے، اس دن سدرا آئی ہوئی تھی۔ اس نے میکے زیادہ آ کر بیٹھ رہنے کی قباحتوں کا ذکر کیا اور ساتھ ہی 2-3 ایسے واقعات سنائے جن میں بیوی کی غیر موجودگی سے تنگ آئے شوہر کے غلط راستے اختیار کر لینے کی بات تھی۔ اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ وہ سعد کو ساری رات کال کرتی رہی، وہ کاٹ دیتے۔ پریشانی سے اس کا برا حال تھا۔ اگلا سارا دن بھی ایسے ہی گزر گیا، رہ رہ کر اس کی آنکھیں سوج گئیں اور اس کا برا حال۔ بالآخر رات کو وہ آئے، ستا ہوا چہرہ، 2 دن پرانا لباس، بکھرے بال، زیادہ بات بھی نہیں کی۔ اس نے رات رکنے کی بات کی تو وہ گھور کے بولے، تمہارے لیے ہی تو روز یہاں آتا ہوں، لیکن لگتا ہے یہاں بھی ذلیل کراؤ گی۔ روز روز آنے سے بندے کی عزت نہیں رہتی۔ اگر مجھ سے واقعی محبت ہے تو میری خاطر گھر والوں کی باتیں سن لیا کرو۔ میں نے کبھی تم سے کہا ہے تمہارے ابو امی نے فلاں بات مجھ سے کہی اور مجھے بری لگی؟
تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ مجھے کچھ نہیں کہتے، بس میری یہ عادت نہیں کہ آگے صرف جواب دوں اور بات بڑھاؤں۔ جہاں تک میرے ماں باپ کی بات ہے، میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ اب تم خود بتاؤ، اکلوتا بیٹا ہو کر بھلا کیسے میں ان کو چھوڑ دوں؟ وہ جتنا چاہے مجھ پر غصہ کر لیں، لیکن اگر ہم ان کو تنہا چھوڑ دیں گے تو وہ اندر سے مر جائیں گے۔ اکلوتا بیٹا، اکلوتی بہو، پوتے پوتی کی خواہش، گھر سنبھالنا، ہائے، اس سارے منظر میں صرف میں ہی قابل واپسی تھی۔ یہ نہ علیحدہ گھر کی ڈیمانڈ ہو اور آنٹی انکل ان کی دوسری شادی کا سوچنے لگیں۔ ان کی فیملی میں اتنے رشتہ دار بیٹھے ہیں جو اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں۔ آج کل تو ویسے ہی رشتوں کا بڑا مسئلہ بنا ہے۔ اگر دوسری شادی کر لی اور اس لڑکی نے گھر سنبھال لیا، ان کو مزے مزے کے کھانے بھی کھلائے، تو یہ مجھے تو بھول ہی جائیں گے۔ پھر علیحدہ گھر میں رہنے کا کیا خاک مزہ آئے گا؟ سارا دن دیواروں سے باتیں کر کر کے تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں کتنی تنہا لاچار ہو جاؤں گی، لوگوں کی گفتگو کا موضوع بن جاؤں گی، بالکل جیسے اگر ہم آنٹی انکل کو چھوڑ دیں گے تو جیسے وہ محسوس کریں گے، بالکل ویسے۔ سوچتے سوچتے وہ ہڑبڑا کر بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی خاطر میں سب کچھ سہ لوں گی۔ پھر چلیں واپس؟ وہ بے یقینی کے ساتھ اس کو دیکھنے لگے، پھر ایک پرسکون جاذب مسکراہٹ نے ان کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ تم بہت اچھی ہو، وہ، اور اسے لگا جیسے ساری کائنات مسکرا اٹھی ہے۔ واقعی ان کے سکون میں ہی تو میرا سکون ہے۔ ایک دن وہ بولی، آنٹی ایک مزے کی کہانی سناؤں آپ کو؟ ایک عورت تھی جو ساری زندگی گھر کے کام کرتی رہی، بچوں کو پالنے میں لگی رہی، خوب خدمتیں کی سب کی۔ پھر ایک دن کسی درس میں جانا ہوا تو ایسا پتہ چلا کہ پوری زندگی تو ایسے ہی رائے گاہ گزار دی، اپنی عاقبت کے لیے تو کچھ سوچا ہی نہیں۔ پھر جب وہ اپنی آخرت سنوارنے لگی اور نماز روزے میں مگن ہوئی تو سب بچے، پاس پڑوس والے ان سب سے ناراض ہو گئے، کیونکہ ان کے ہاتھ کے کھانوں کی لذت کی چٹ لگ گئی تھی سب کو، اور اب وہ سب کو اتنا وقت نہیں دے پاتی تھی۔ وہ حیران بھی ہوتی کہ ان کی خاطر برسوں اپنے رب کو بھولی رہی اور آج کوئی بھی میرا ساتھ دینے کے لیے یہاں نہیں کھڑا۔ پھر شکر ادا کرتی کہ یہ تو دنیا ہے، دنیا کے لوگ اتنے ہی طوطا چشم ہیں، اور آخرت میں ان سے کس نے میرا ساتھ دینا ہے۔ یہ ہے دنیا اور دنیا والوں کی حقیقت۔ بندے کو تھوڑا سا خود غرض ہونا چاہیے، وہاں قبر میں کس نے ساتھ دینا ہے۔ اس کی ساس نے غور سے کہانی سنی، پھر ہنستے ہوئے انہوں نے کہا، کسی عورت کا قصہ انہوں نے بھی سنا دیا جو ساری عمر گھر کے کام کاج کرتی رہی، اور جب بوڑھی ہو گئی تو لوگوں نے کہا، بی بی اب تو نماز روزہ کر لے، تو وہ بولی، نہ بھائی نہ، اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ لو جی، یہ تو بات برائے بات ہو گئی۔ آنٹی کو کہانی سنانے کا مقصد ہی سمجھ نہ آیا، لیکن اتنی بری بھی تو نہیں ہے بیچاری، کسی نے ان کو کبھی ان باتوں کی اہمیت سمجھائی ہی نہیں۔ بچپن میں ہی تو ان کا امی کا سر کا سایہ اٹھ گیا تھا اور باپ روزگار کے دھندوں میں مگن۔ آج اس کا دل بہت نرم ہو رہا تھا۔ کمرے میں آتے آتے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ جنت والے مسلمان اتنی نعمتیں دیکھ کر کہیں گے نا، الحمدللہ، اللہ تیرا ہی احسان ہے، تو نے مجھے اس ہدایت کی توفیق دی، ورنہ میں کہاں تھا اس قابل۔ بس اب مجھے حکمت بھی عطا کر دے اے میرے رب، یا رب کوئی غلطی نہ ہو جائے مجھ سے۔ یہ رشتہ بھی تو ایسا ہی ہے، عام سے کہی ہوئی بات بھی تانا لگتی ہے۔ یا ربی مجھے خلوص اور دل سوزی عطا فرما، میری تربیت کر دے اے بہترین مربی۔ اپنا گھر اور اس کی خواہش بھگ سے کہیں اڑ گئی، بھلا علیحدہ ہو کر پتھر کو بار بار ضرب لگانے کا موقع کیسے ملتا۔ یہ رشتے تو چراغ سحری ہیں، ان کی آخرت سنور گئی تو میرے گناہوں سے بھرے اعمال نامے میں کچھ کمی ہو سکے گی، اور نہیں تو ان کی سخت باتیں سن سن کر مارے ادب کے جو میں خاموش ہو جاتی ہوں، وہی ادا شاید میرے رب کو بھا جائے۔ اس آزمائش سے جان چھڑائی تو کہیں اور اس سے زیادہ بڑی آزمائش نہ سر پر آ جائے۔ کچھ دن سے گھر میں کافی سکون تھا، اس کا دل کہہ رہا تھا یہ طوفان سے پہلے آنے والی خاموشی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ صبح سویرے بغیر ناشتہ کیے اس نے جلدی جلدی سارے برتن دھو کر کچن صاف کر کے اپنے کمرے میں جا کر سکون کی چند سانس لیے ہی تھے کہ ان کی بڑبڑاہٹ سنائی دی، جو کہ اکثر سنانے کے لیے ہی ہوتی تھی۔
اس نے فوراً اپنی توجہ پھیرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز بتدریج بلند ہوتی چلی گئی۔ الفاظ تھے کہ تیر کی انی، پہلے تانے کی چبھن دوسرے سے بڑھ کر ہوتی، اوپر سے ٹھیٹھ پنجابی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ اس زبان میں تو عام سی بات بھی ایسا لگتا ہے جیسے بندہ لٹ مار رہا ہے، اور آج جملے تھے کہ گویا سر پر لاٹھیاں برس رہی ہوں۔ غصے کی آگ دماغ کو چڑھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ باہر نکل کے ان کو ایسا سنائے کہ ان کی زبان بند ہو جائے۔ ایک تو آپ کے گھر کے کام کروں، اوپر سے آپ کی باتیں سنوں۔ میرے ماں باپ تک نے آج تک مجھ سے کبھی ایسے بات نہیں کی۔ اسکول، کالج، ہاسٹل، یونیورسٹی، ہر جگہ عزت ملی۔ گھر کے کاموں میں اتنی طاقت نہیں، لیکن بدتمیز اور پھوڑ بھی تو نہیں۔ سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے گھر والوں نے کبھی اتنے محنت طلب کام نہیں کروائے۔ امی تو کہتی تھی برتن دھو لو، دیج کے پڑے رہنے دو، میں خود دھوؤں گی۔ دل و دماغ گھوم رہے تھے، لیکن تصور میں شوہر کا ناراض چہرہ آ گیا۔ وہ آ کر کہیں گے، کچھ کہنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتی۔ بس ان کی محبت کے لحاظ میں خاموش ہو گئی، ورنہ ابھی وہ مقام نہ آیا تھا کہ اللہ کی محبت میں چپ ہو جاتی۔ لیکن شاید انہی کے راستے اللہ نے یہ مقام بھی سر کرانا تھا۔ کبھی ساس زیادتی کر جاتی تو کبھی اس سے بھی تو نادانی اور لاپرواہی میں ایسی چیزیں آ جاتی جو ساس کبھی معاف نہ کرتی، اور پھر وہ کوئی آیا کیا دیکھے بغیر ہر ایک کے سامنے اس کی فصیحتیں کرنے بیٹھ جاتی۔ یہ تو اللہ کا احسان تھا کہ دن بدن ساس سے اس کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی خاطر دن رات محنت کرتا دیکھتی، اور ہونے والے بچے کے لیے ان کی دیوانگی دیکھتی تو اللہ کا شکر ادا کرتی کہ ایسے قدردان شوہر عطا کیا ہے۔ پھر اپنے آپ کو لتاڑتی کہ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود ساس کو برداشت کیوں نہیں کر سکتی۔ آخر کو انہی کا بھی تو بیٹا ہے، وہی تو پسند کر کے گھر لائی تھی۔ اس دن جمعہ تھا۔ سعد اسے ساتھ لے کر مسجد گئے۔ واپس آ کر کھانا کھا کے باہر گھمانے لے گئے۔ اچھا بھلا ان کا موڈ تھا، نہ جانے کیوں اسے آنٹی کی زیادتیاں یاد آنے لگیں، اور اس نے ہنستے ہوئے ان کے کچھ جملے دہرائے۔ گو انداز مزاح کا رنگ لیے ہوئے تھا، لیکن نیت سعد کو سنانے ہی کی تھی کہ تمہاری ماں یہ کچھ کہتی ہیں۔ انہوں نے سعد سے کہا، تو تم بھی ان کو موقع نہ دیا کرو نا، اور ہاں جب برتن دھویا کرو تو پورے دھویا کرو یا بالکل نہ دھویا کرو، ایسے اچھا نہیں لگتا کہ کچھ برتن صاف رہ گئے اور باقی کا کچن گندا۔ وہ مارے دکھ کے سن ہی ہو کر رہ گئی۔ ان سے یہ امید نہ تھی۔ سارے برتن دھوتی ہوں میں، دودھ کا پتیلا یا سالن والی کڑاہی اکثر دیر تک بنا دھولی بھی رہ جاتی ہے۔ اس لیے پڑی رہ جاتی ہے کہ اس میں چکنائی بہت لگی ہوتی ہے، فوری طور پر انہیں دھونا کافی مشکل اور محنت طلب کام ہوتا ہے، اور یہ میں نے آپ کی امی سے ہی سیکھا ہے۔ وہ بھی ان 2-3 برتنوں کو پانی سے بھر کر چھوڑ دیتی ہیں اور شام کو ہی دھوتی ہیں۔ بہرحال تم صبح اٹھتے ہی ان کو بھگو دیا کرو، اور جب سب برتن دھو لیں تو ان کو واپس دھو کر رکھ دیا کرو۔ میں کیوں کروں جب وہ ایسا نہیں کرتی تو؟ اور وہ آپ کو ہر وقت میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے بعض عورتیں اپنے شوہروں کو ماں کے پاس تنہا بیٹھنے نہیں دیتی۔ وہ بری نہیں ہوتی، نہ قطع رحمی ہوتی ہیں، بس اپنا بچاؤ کرتی ہیں بیچاریاں۔ آپ ہمیشہ مجھے ہی کہتے ہیں، وہ سٹار پلس کے ڈراموں کی طرح ہر وقت میرے خلاف آپ کی کان بھرتی رہتی ہیں۔ بھلا آپ مردوں کا کچن اور گھر کی ایسی بے معنی باتوں میں کیا دخل؟ کیا باہر کی سب ٹینشنیں تھوڑی ہوتی ہیں جو آپ کو گھر کی سیاست میں بھی گھسیٹ لاتی ہیں؟ اور ہاں ویسے بھی شریعت نے مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ میں گھر کے کام کروں۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ سیر کا سارا مزہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ آنٹی کا ذکر ہی کیوں لے آئی۔ شریعت نے مجھ پر بھی تو بہت سی پابندیاں لگائی ہیں، لیکن اور نہیں بھی لگائیں، لیکن کیا میں سب کو پورا کرتا ہوں؟ جیسے آج کی سیر ہی کو دیکھ لو، کیا شریعت نے مجھ پہ یہ پابندی لگائی ہے کہ میں تمہیں سیر کے لیے لے کر آؤں؟ نہیں نا۔ انہوں نے زبردستی آئس کریم لے کر دی اور ذرا سختی سے بولے۔ اس نے آنسو جما دیے۔ گھر آ کر ان کی ناراضگی کے باوجود آئس کریم کھانی پڑی، ورنہ اگلے دن تک ان کی چپ جاری رہتی، اور ہر اچھی بیوی کی طرح اسے بھی ان کی ناراضگی کسی قدر گوارا نہ تھی۔ وہ آواز اکثر ایسے موقع پر یاد آتی، دیکھو بیٹا، شوہر کی انا پہاڑ ہے اور بیوی کی انا پہاڑی۔ اب بھلا پہاڑ صرف کرنا آسان ہے یا پہاڑی؟ اس لیے ان کی انا کے آگے خود ہار مان دینا، اور پھر دیکھنا بات کا ہر منظر سہانا ہے۔
اور واقعی ہر منظر سہانا ہوتا چلا گیا۔ اس نے گھر کو اپنا محفوظ قلعہ تصور کر لیا۔ فرائض اور عبادات کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی طاق ہو گئی۔ پراٹھا بنانا نہیں آتا تھا تو اس کی جگہ نیٹ سے دیکھ کر لچھا پراٹھا بنانا سیکھ لیا، جو شوہر کو سادے پراٹھے کی نسبت زیادہ پسند آیا۔ وہ کہتی تھی کہ صرف اللہ کی مدد سے ہی ہے، اللہ کی مدد سے یہ ریسپی میرے سامنے آ گئی، ورنہ تو میں نے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ بہترین مربی زندگی کے ہر گوشے میں ماں سے بڑھ کر سکھاتا ہے۔ گو کہ جھاڑو اور پوچھا اب بھی طبیعت کو گوارا نہ تھا اور اس کام کے لیے وہ بحری بن جاتی، جس پر تنگ آ کر ساس نے ایک ملازمہ رکھ لی، لیکن کچن اب باقاعدہ اس نے سنبھال لیا تھا۔ گھر میں پکنے والے تمام دیسی کھانے جو اس کی ساس بہت مزیدار بناتی تھی وہ سب بنانے سیکھ لیے۔ شروع میں ہانڈی بناتی تھی لیکن آٹا گوندنا اکثر بھول جاتی۔ ہانڈی ہمیشہ شام کو پکتی تھی، عصر کے بعد۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ نماز کے بعد اذکار تو کچن میں بھی کیے جا سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا، اذکار بھی ہو جائیں گے اور کام بھی ختم ہو جائے گا۔ شیطان مردود کے بہکاوے کہ یہ کام کوئی اور بھی تو کر سکتا ہے، سب سے پناہ مل جائے گی۔ ساس کچھ بھی کہتی رہیں، اس نے آگے سے جی اچھا کہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ دل کی بری نہ تھی، بس اپنا گھر اپنے انداز سے چلانا چاہتی تھی۔ وہ بعض اوقات خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچتی کہ بھلا جس نے ساری زندگی علیحدہ گھر میں راج کیا ہو، اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا ایک نووالد کو اس میں حصہ دار بنانا۔ نہ جانے میرا وجود کس حوصلے سے برداشت کرتی ہیں۔ ان کی تربیت ان کی ساس نے کی تھی، ماں تو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ ساس نے بس کام کام اور صرف کام کرنے کو زندگی کا حاصل بنا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو پلو سے باندھ دیا اور علیحدہ ہو کر بھی محنت سے منہ نہیں موڑا۔ لیکن آخرت کی فکر کسی نے بھی ان سے نہیں کرائی۔ ایک گلاس ٹوٹ جاتا تو ہمارے دکھ کے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا۔ اب تو اس کو بس ان پر ترس آتا تھا۔ کیا زندگی ہو جاتی ہے جب انسان آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ ڈپریشن اور بلڈ پریشر، وہ بھی ایسی معمولی باتوں پر کہ یہ پاس سے گزری تو اس نے رک کر پوچھا ہی نہیں کہ کچھ چاہیے تو نہیں۔ میں گھر سے باہر گئی اور واپس آ کے گھر نہیں چمکا رکھا تھا۔ وہ سنتی اور پھر اپنے کام میں مگن ہو جاتی۔ بعض اوقات اپنی صفائی پیش کرنے سے بھی بات بگڑ جاتی تھی۔ یہ سب وہ سیکھ گئی تھی۔ وہ سوچتی یہ بیچاری کتنی تنہا اور تہی دامن ہے، میرے پاس تو ڈھیروں نعمتیں ہیں اور سب سے بڑھ کر ان نعمتوں کا احساس ہونا۔ امیدوار کس کی؟ جنت کی باتیں، جنت کے اس پار کی امیدوار۔ ان سے تو کبھی کسی نے ایسی باتیں کی ہی نہ تھیں۔ ان کی دنیا کتنی محدود سی ہے، جبکہ میرے پاس افق کے اس پار دیکھنے والی دوربین، نور شفا اور ہدایت ہے۔ اگر مجھ کو ان کی تھوڑی سی باتیں سن کر راحت ملتی ہے اور مجھے ثواب تو سودا برا نہیں۔ اب تو ان کے سامنے بعض اوقات وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی اور ساتھ اسے حیرت سے دیکھتے رہ جاتے کہ اس بات پر تو غصہ کرنا تھا۔ ان کو ساس کی شکایتیں لگانی تو اسی دن بند کر دی تھی جب وہ سیر کا مزہ خراب ہوا تھا۔ بعد میں احساس ہوا کہ اللہ نہ کرے کبھی ساتھ بڑھا کر اپنے والدین کو کچھ کہہ بیٹھیں تو بددعا ساری زندگی کی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ بھلا محبت میں کوئی ایسا بھی چاہتا ہے؟ وہ انکل آنٹی کے لیے ہمیشہ دعا کرتی، جب بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو دعا میں ان کو بھی شامل کر لیتی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آخر انہوں نے بھی تو اتنی ہی رحمت دلی اور محبت سے میرے شوہر کو پالا ہے، ان کی محبت میں ان سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی تو دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم کے آنے کے بعد زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ سعد کی نظروں میں اس کا وقار بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کی فرمائش پوری کر دیتے۔ ساس نے اب معمولی باتوں پر کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سعد نے ان سے بھی کہا تھا کہ یہ کام جیسے بھی کرتی ہے کرنے دے، خود ہی سیکھ جائے گی، اور سب کے سامنے اسے نہ بولا کریں، لوگوں کے سامنے بولنے سے جگہسائی ہوتی ہے۔ ان کی صرف تھی کہ والدین کی کہی گئی باتوں کو اس کے سامنے نہ دہراتے تھے کہ دل میں میل نہ آ جائے۔ ہاں، جائز بات اپنے طور پر منوا لیتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے تم ایسے ہی کیا کرو۔ 25 سال کی عمر اور اتنا تدبر، اس کی
کی امی اکثر کہا کرتی تھی، دیکھنا تمہارا شوہر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ والدین کے آگے کبھی اف تک نہیں کی۔ تم کبھی اس کے گھر والوں کی ہونے والی زیادتیوں پر اسے جوش نہ دلانا۔ وہ ابراہیم کو دیکھتی اور سوچتی، اللہ کرے یہ بھی اپنے والدین کی طرح ہوں، نہ بیوی کی حق تلفی، نہ والدین کی دل آزاری کرے، اور میرے گھر میں سکون ہی سکون ہو۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور سادے سے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے سلام پھیرا تو وہ بولے، تمہیں پتہ ہے تم بہت اچھی ہو۔ وہ مسکرا کر جواباً بولی، آپ سے زیادہ تو نہیں۔ نہیں نا، تم بہت نیک ہو۔ اس کا دل مضطرب ہو گیا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولی، ایک بات بتاؤں، ساری نیکی، ساری نمازیں، سب کچھ ضائع ہو جاتا اگر آپ میرا ساتھ یوں نہ دیتے۔ میں اپنے جذباتی پن میں سب کچھ گنوا دیتی۔ آپ کا تحمل، برداشت اور معاملہ فہمی ساتھ نہ ہوتی۔ آپ سے شادی تو صحیح معنوں میں میرے لیے نصف ایمان کی تکمیل ثابت ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کے ذریعے مجھے خدمت، صبر، شکر، برداشت، بدگمانی سے دل کی حفاظت اور ہر قسم کے حالات میں قرآن سے ناطہ جوڑے رکھنے جیسے بہترین تحفے دیے۔ میرا اللہ سے تعلق مضبوط آپ کی وجہ سے ہوا۔ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بتا سکتی تھی جو سسرال میں میرا دل دکھاتی تھی، لہٰذا میں نے وہ سب اللہ سے کہنی شروع کر دی۔ اس نے میرے دل کو سکون سے بھر دیا۔ جب بھی مجھے لگا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آگے سے آپ بھی مجھے صبر کا کہتے تو اس سے میرے دل میں ایک رد عمل پیدا ہوتا، بہت ہی پازیٹیو قسم کا رد عمل۔ وہ یہ کہ جو شخص آج اس معمولی سے مسئلے میں میرا ساتھ نہیں دے سکتا، کل کو آخرت میں حساب کتاب جیسے اہم مسئلے میں مجھے کیسے بچائے گا۔ لہٰذا میں اپنی نمازوں اور قرآن کے ساتھ تعلق کے معاملے میں آپ کی ہدایات کا انتظار کیے بغیر ہی حساس ہوتی چلی گئی۔ وہ محبت پاش نظروں سے اس کو دیکھتے رہے، پھر ابراہیم کی جانب اشارہ کر کے شرارت سے بولے، اس کی بیوی کو بھی ایسے نیک بناؤ گی؟ نہیں جناب، اس کی بیوی کو میں کسی آزمائش میں نہیں ڈالوں گی، کم عمر میں ہی شادی کر کے علیحدہ سسٹم کر دوں گی۔ وہ اپنا گھر سنبھالے اور میں اپنا، نہ میں اس کی گھریلو معاملات میں دخل اندازی کروں نہ وہ میرے۔ ہاں، دین کے معاملے میں انشاءاللہ میں اپنی بہو کی ہر طرح مدد کروں گی اور ہم اکٹھے درس میں شامل ہوا کریں گے۔ وہ کہے لگا کر اٹھ بیٹھے۔ کیا ہوا؟ وہ سب حامیوں نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہا ہا ہا، تم بھی نا، وہی مرغے کی ایک ٹانگ اپنا گھر، تمہارے ذہن سے ابھی تک یہ نہیں نکلا۔ میں تو سمجھا تھا بیگم صاحبہ بھول بھال گئی ہوں گی۔ ارے بھیا، جس آخرت کے لیے اتنی محنت کر رہی ہو نا، وہاں تمہارا اپنا گھر ہوگا، بلکہ اپنا ذاتی محل ہوگا، تنہا راج کرنا بغیر کسی روک ٹوک۔ وہ ہنستے ہنستے کمرے سے چلے گئے اور وہ کھسیا کر اپنے اصلی گھر کے لیے دعا میں مگن ہو گئی۔